मसीह यीशु में आप सबको सलाम, जो कि जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, फेसबुक पे जिन्होंने ज्वाइन किया है या फिर ज़ूम पे। तो मैं आप सबको तहे दिल से फजल बशारती ग्रुप की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आप इस टाइम जो हैं वो आपको पता ही है कि हैदर सानी आपके सामने है। और आज का जो टॉपिक है, जो अनवान है, वो उससे मतलब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अपनी जो है वो थोड़ा लाइफ को साथ आपके शेयर किया। खुदावंद ने किस काम के लिए मुझे चुना कि मैं एक दफ़ा जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि मोस्टली आजकल खुदा का प्यार है, उसको फिर एक दफ़ा उस नज़र से देख सकूँ जिस तरह खुदा चाहता है। मैं बाइबल में से सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के प्यार को ढूँढता हूँ और चाहता हूँ कि कोई बाहर जा रहा हो ना, तो मैं चाहता हूँ उसका हाथ पकड़ के मैं ले आऊँ और बताऊँ कि यार देखो, हमारा खुदा हमसे कितना प्यार करता है। या देखो, जिसको भी तुम मानते हो वो इतना प्यार नहीं करता, ये इतना प्यार करता है, तो तुम इसको चूज़ करो। तो ये जो है, ख़ास तौर पर ये जो है मेरा थोड़ा है। और आज मैं जो है वो जो टॉपिक आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, वो है रीथिंकिंग द बाइबल। बाइबल मुकद्दस को दोबारा से सोचना, खुदावंद के प्यार की नज़र को सामने रखते हुए कि बाइबल मुकद्दस हकीकत में हमसे चाहती क्या है। खुदावंद हमसे अगर कलाम करते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं। जब इसको तैयार करते हुए जो मतलब हम लोग कवर करेंगे, वो है अंडर कवरिंग द ट्रूथ्स बिहाइंड कॉमन मिसबिलीव्स। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, जो मतलब शेयर करने वाला हूँ, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचिए, आज का जो कलाम है थोड़ा सा शायद आपके लिए जो जो ग़िज़ा है थोड़ी सी कड़वी हो। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सारी जो है वो चीज़ें आपको बाइबल की आयत से मतलब बताऊँगा। रेफरेंस आपके पास होंगे, रिकॉर्डिंग है, अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कुछ। तो सारा का सारा बाइबल में से होगा, मैं इंटरप्रेट नहीं करूँगा। कुछ होता है कि इंटरप्रिटेशन होती है, अपने नज़रियात को पेश किया जाता है। मेरी कोशिश यही है कि बाइबल मुकद्दस से पूछा जाए, और यकीन माने खुदावंद यीशु मसीह के पास हर सवाल का जवाब है। मैंने जिस सवाल का भी जवाब पूछा है वो मुझे बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबानी ज़रूर मिला। तो खुदावंद के इस सफ़र को हम लोग खुदावंद के कलाम के सफ़र को शुरू करते हैं। हमारा जो आज मरकज़ी हवाला है वो है मत्ती उसका 7 बाब 24 से 27 आयत। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता, सुनने पे ज़रूर गौर करिएगा, क्योंकि आज सारे का सारा कलाम सुनने के बारे में है। सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। मैं यहाँ पर रुकूंगा। चट्टान, सिंपल सी बात है, खुदावंद यीशु मसीह है और कोई हो ही नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह पर बुनियाद, मतलब आपको, आपके घर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसके बाद एक और आयत को देखेंगे। देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। इन दोनों आयात में अगर आप गौर करें तो सबसे पहली जो बात हमें नज़र आती है वो है सुनना। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता, और यहाँ पर लिखा है अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे कि जो हम सुनते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, सिर्फ सुनने से यही मुराद नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह जो बोल रहे हैं वो ही सुनना होता है। हम आँखों से भी जो पढ़ते हैं एक्चुअली वही है। सुनना, दिमाग में प्रोसेस करना, आँखों से रीड करना, दिमाग में प्रोसेस करना, ये एक ही बात है। तो अगर आप बाइबल रीड करते हैं तो आप खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। हम आज बाइबल रीडिंग के बारे में बात करेंगे। क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप खुदावंद की आवाज़ को सुने।
وہ کیونکہ سننا جو ہے یا دیکھنا جو ہے یا جو ریڈ کرنا ہے وہ سب سے پہلا عمل ہے. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ یو ڈو. بغیر سنے آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے ایک جگہ پر مطلب یہی جو کلام ہے بیان کیا، ایک بڑی فنی سی مثال تھی. فرض کریں آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں یا مطلب جاب ہے یا آپ آنر ہیں، آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو آپ کو کہتا ہے مجھے یہ دے دو. آپ سنتے نہیں ہیں، اسے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور چاہیے. یا آپ کا باس کہتا ہے یار یہ چیز ایسے نہیں ایسے کرو، آپ باس کو نہیں سنتے، نہیں باس میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، میں نے آپ کی نہیں کرنی ہے. تو کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ؟ کیا ہوگا کہ آپ کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ آپ تو سن ہی نہیں رہے، یو آر ناٹ لسننگ. تو لسننگ صرف اور صرف مطلب آپ کو پتہ ہے، میں لسننگ کی مطلب یہاں پہ وہ وقت بتانے نہیں آیا ہوں. لسننگ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ابھی شیطان اس کو کیسے روکتا ہے؟ سب سے اس کا پہلا جو ہتھیار ہے، ہمیں مصروف رکھنا. مطلب میں نے یہاں پہ دو مثالیں دی ہیں. ہمیں لڑائی میں مصروف رکھنا. لڑائی ایسے کہ جب پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ میں مطلب اسرائیل کی بات کروں گا. اسرائیل کو خداوند کے کلام سے روکنے کے لیے جنگیں ہوتی تھی، ان پر قبضہ ہو جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم ہوتے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ اسرائیلی خداوند کے کلام سے دور رہنے لگتے تھے. وہ ان کو پڑھ نہیں پاتے تھے، اس کو دیکھ نہیں پاتے تھے. خداوند سے کنیکشن ان کا ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ جنگ کا، قید کا، قحط کا اس طرح کا عالم ہوتا تھا. لیکن پھر بھی خداوند نے انہیں بچایا، کیونکہ جو انٹینشن تھی ان کی صحیح تھی اور خداوند بچانے والا تھا. دوسرے نمبر پہ کام جو ہے، مطلب کام میں آپ اتنے بیزی ہیں، کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، فیملی کا ہو سکتا ہے، یا آپ کا جو مطلب آپ فائنینشلی جو آپ خود کو سپورٹ کرتے ہیں ویسا کام ہو سکتا ہے. تو کام کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز جو آپ کو خداوند کا کلام سمجھنے سے یا سننے سے آپ کو روکتی ہے، وہ جو ہے وہ ڈوم سکرولنگ ہو سکتی ہے، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، وٹ ایور. میں یہ نہیں کہتا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کیا تھا، یوز نہیں کرنا چاہیے. یوز کریں لیکن اس حد تک کہ آپ خداوند کے کلام کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکال سکیں. جیسے جو ہمارے مطلب دوست ہے فضل بشارتی گروپ کہ سسٹر آئی ہیٹس آف ٹو یو، کینیڈی بھائی آپ کو بھی، کہ میں ابھی ایک دوست سے آج شیئر کر رہا تھا کہ تقریباً 5 سال سے زیادہ ہو گئے آپ روز خداوند کے لیے مطلب یہ جو ہے تخت لگاتے ہیں. 1 گھنٹہ روز آپ اس طرح کرنا بہت بڑی ڈیڈیکیشن ہے. اگر میں چاہوں تو شاید مجھ سے بھی نہیں ہو پائے گا، بہت بڑی کمٹمنٹ ہے. ہیٹس آف ٹو یو. تو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جو آپ کو مصروف رکھے. دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ سمجھنا، جب میں سننا چھوڑ دیتا ہوں یا میں سمجھنا چھوڑ دیتا ہوں خداوند کے کلام کو، کہ آئی ایم ناٹ ورتھی، میں اس قابل نہیں ہوں. کوئی اور جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ہمارے پاسٹر صاحب بہت اچھے ہیں، مطلب یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ کلام کو جانتا ہے، میں نہیں جان سکتا ہوں، میں ورتھی نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی قابل نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہے، اس کا لہو ہے جو ہمیں قابل بناتا ہے، اور کوئی بھی چیز قابل نہیں بناتی ہے. ہمارا نالج، ہماری جو حکمت ہے وہ ہمیں بیوقوف بنا سکتی ہے، ہمیں خداوند کے لیے قابل کبھی نہیں بنا سکتی. تو قابل بنانے والا صرف وہی ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ میرا نالج کم ہے یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ خداوند کی طرف ایک سٹیپ بڑھائیں اس کو سمجھنے کے لیے، خداوند آپ کو 10 سٹیپ بڑھا کے آپ کو گلے سے لگا لیں گے. تیسرا جو ہے، اور یہ سب سے پرابلمٹک ہے، جو آج کل میں نے خاص طور پر لوگوں میں، بہت سے لوگوں میں دیکھا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. آئی نو. مزے کی بات ہے کسی کو سارا کچھ کبھی بھی نہیں پتا ہو سکتا. بائبل مقدس جو ہے وہ اٹس اے لیونگ بک. اس میں جو پروفیسیز ہیں وہ ایک دفعہ کیا، وہ 10 دفعہ بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ کہنا کہ مجھے پتا ہے یا میں جانتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. یو ہیو شٹ دا ڈور ٹو گاڈ. آپ نے وہ دروازہ جو سمجھنے والا ہے وہ خداوند کے لیے بند کر دیا ہے. خداوند جو کھٹکھٹاتا ہے آپ کے دل میں، وہ اندر آنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی آ نہیں سکتا کیونکہ وہ دروازہ بند ہے. خداوند اپنے جو مشہور ہماری جو مثال ہے بیج کی، جو خداوند اس میں وہ مثال میں کہتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا. شریر یہاں پہ شیطان کی ہی بات ہو رہی ہے. تو اگر
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، یا ہم لوگ ورتھی نہیں ہیں، یا ہم لوگ بہت بیزی ہیں، بہت کام ہیں، یا پھر لڑائیاں جھگڑے گھر میں بھی ہوتے ہیں کہ اسی وجہ سے خداوند کے کلام کے نزدیک نہیں جاتے. دیٹس دا ٹریپ آف سیٹن. یہ اور کسی کی چال، یہ صرف اس موذی کی چال ہے جو آپ کو خدا کے کلام کے جو ہے وہ سننے کو سننا چاہتا ہی نہیں ہے. وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ آپ سنیں اور ایمان لائیں اور آپ نجات پائیں. ابھی مسکنسیپشنز ہوتی کیا ہیں؟ مسکنسیپشن، اس کو اردو میں اگر میں آسان لفظوں میں بولوں تو غلط فہمی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمی میں غلط نیوز نکل آتی ہے. تو ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ غلط نیوز کو کور کرنا صحیح نیوز پھیلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے. افواہ جس کو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، افواہ میں بھی آ جاتا ہے مسکنسیپشنز کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب مسکنسیپشن کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ جب لوگ جو ہے ایک چیز کو غلط طریقے سے سمجھیں اور ایسا ہو کہ وہ غلط طریقے پر ہی اپنے ایمان اور اپنی وہ جو چیزیں ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، اور ایسا ہو کہ مطلب اس پہ ہی بلڈ اپ کرتے جا رہے ہیں، خود کو کریکٹ نہیں کرنا، آگے ہی آگے سٹوریاں چلاتے چلے جا رہے ہیں. اس کی ایک بڑی مزے کی مثال دوں گا. جب خداوند یسوع مسیح، سب سے بڑی مثال ہے یہ، اور آئی تھنک اس سے اچھی مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں اور وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آئی ایم دا مسیح، کیا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ رومن سے لڑنے کے لیے آئے. ایون ان کے ساتھ رہنے والے متی کو دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا، اس ٹائم کے حساب سے آئی تھنک وہ ساتھ رہے، یہی بڑی بات ہے. تو متی کو ہی دیکھ لیں، جب باغ میں خداوند یسوع مسیح پکڑوائے گئے، انہوں نے خنجر نکالا اور نوکر کا کان اڑا دیا. بیکاز دے آل ور تھنکنگ کہ مسیح جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے. قربانی کا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب پر چلنے والے ہیں. تو سب لوگ ایسی نظر سے دیکھتے تھے کہ جو مسیح ہے وہ مطلب گھوڑے پر آئے گا، فوجیں اس کے ساتھ ہوں گی، ہم لوگ سب اس کا حصہ بنیں گے. ایون جو بچے تھے یا جو بچوں کی ٹریننگ تھی، وہ بھی بچے ان وہ جو مسکنسیپشنز تھی پرانے نامے کو لے کے پریکٹس کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے کہ ہم اگر مسیح آ گیا تو ہم اس کے ساتھ حصہ لیں گے. تو یہ ہے مسکنسیپشن، اینڈ دیٹ لیڈ جیزس ٹو کراس. انہوں نے اس مسکنسیپشن کو ہی ذہن میں رکھتے رکھتے یہ سوچا کہ ہاں بھائی جو یسوع کو صلیب دی جائے. مطلب ایٹ دا اینڈ بیک تو یہی تھی، کیونکہ وہ کسی اور جو ہے وہ مسیحا کا ویٹ کر رہے تھے. تو اگر مسکنسیپشن آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو ہم لوگ جو ہے پہلی 4 مسکنسیپشنز کی طرف چلتے ہیں. جب میں نے اس چیز کو کرنا شروع کیا، یقین کرے ایسی بڑی بڑی چیزیں ملیں. آئی واز لائک کہ اگر میں ان کو شیئر کروں گا تو میں بھی ایسا ہو کہ کوئی مجھے پاگل کہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے چیزیں شیئر کی تھی تب 5 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان یہودی تھے، مردوں کی میں صرف بات کر رہا ہوں. اس علاقے میں اسرائیل میں کتنوں نے خداوند یسوع مسیح کا یقین کیا تھا؟ تو کتنی تعداد آپ کی بات پہ یقین کر رہی ہے، اس سے کوئی میٹر نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو ہائی کیلیبر کے لوگ ہیں، جن کو باتوں کی سمجھ ہے یا جو کلام کو جانتے ہیں، وہ آپ کی بات پہ کتنا یقین کریں. تو تعداد جو ہے، خداوند کا شکر ہے وہ تعداد کو دیکھ کر نہیں آتا، وہ دلوں کو دیکھ کر آتا ہے. آمین جی. پہلی مسکنسیپشن، اور میں چاہوں گا کہ جیسے ہی میں یہ چیز بیان کروں، آپ دل میں، بے شک مائک کو آپ میوٹ رکھیے، آپ دل میں اس بات کا ہاں یا نہ کا جواب ضرور دیجیے گا. اگر میرے ساتھ آپ ڈس ایگری ہوں تو بے شک آپ مجھے بول دیجیے گا. اچھا، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہم سب نے مطلب اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے. اس کے بارے میں جو ہے وہ ایون ٹیبلوز بھی ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے مطلب پاکستان میں چرچز کیے ہوں گے، کرسمس تو ہوتا ہی ٹیبلوز کا ہے، رائٹ. تو ہوتا کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی چرنی میں پیدائش ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر کچھ گڈریوں پہ جو فرشتہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو گڈریے ہیں اور مجوسی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے حضور آتے ہیں. تو نارملی لوگ 3 مجوسی کہتے ہیں، لیکن کئی مجوسی تھے. یہ مسکنسیپشن ہے نہیں ہے، یہ تو مطلب کامن سی ہے، وہ چھوٹی سی بات ہے یہ. تو پھر وہ سونم اور لبان جو ہے وہ گفٹ اپنے پیش کرتے ہیں،
اور پھر مطلب ایسا ہوتا ہے. تو چرنی کا میں سب سے پہلے بتاتا چلوں. چرنی یہ جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا. سرائے کے باہر جو ہے، سرایا بولتے ہیں پہلے، مطلب ہاسپٹل کو بولتے تھے. سرایا جو ہے وہ عام لفظ ہے، کہہ لیں کہ اٹس اے سبسٹیٹیوٹ اور الٹرنیٹیو آف ہاسپٹل. تب بڑے بڑے ہاسپٹل تھوڑی تھے. تو خداون جو جب پیدا ہونا تھا تو ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں سرائے میں جگہ نہیں ملی. تو ہر سرائے کے باہر جو ہے وہ چرنیاں ہوتی تھی، کیونکہ تب گاڑیاں تو تھی نہیں، لیمبورگینی بھی نہیں تھی، پیشو بھی نہیں تھی کینی بھائی، اور مطلب ٹیوٹا کرولا اور مرسیڈیز کچھ بھی نہیں تھا، بی ایم ڈبلیو بھی نہیں تھی. تب گاڑیاں تھی گدے، تب گاڑیاں تھی گھوڑے. تو لوگ جو تھے وہ گدھوں گھوڑوں کو ایسے باہر، اپنے جانوروں کو سرائے کے باہر انہوں نے باقاعدہ، جیسے ہمارے پارکنگ لاٹس ہوتے ہیں ہر ہاسپٹل کے باہر، ان کے بھی پارکنگ لاٹس تھے جانوروں کے لیے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو وہاں پہ باندھتے تھے، اور وہاں پہ جو مقدسہ مریم کو جگہ ملی تھی برتھ دینے کے لیے. تو ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہوا ہے کہ وہاں پہ سارے مجوسی اور سارے جو ہے گڈری آئے اور انہوں نے خداوند کو آ کے سجدہ کیا. ایسی بات یہ ہے، آئی ہوپ آپ ڈس ایگری نہیں کر رہے ہوں گے. میں نے بڑی سمپل چیز سے سٹارٹ کیا ہے، میں موسٹ کمپلیکیٹڈ چیزوں کی طرف آنے والا ہوں، سمپل اس لیے کہ آپ کو مطلب آن بورڈ کر سکوں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مجوسی وہاں پر تھے ہی نہیں. تب خداوند یسوع مسیح کی جب ایج 1 سے 2 سال کے درمیان تھی، ایکچولی تب مجوسی آئے ہیں وہاں پر، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اور مقدسہ مریم کو ان کے گھر میں ملنے آئے ہیں. تو ایسا ہوا، میں آپ کو پورا آگے ریفرنس ہے وہ بھی دکھاتا ہوں، کالے نہ پئیو. تو ہوا کیا، جو نبیوں کی معرفت لکھا گیا تھا کہ ایک ستارہ نظر آئے گا، ستارہ نظر آیا. جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں تب ستارہ نظر آیا، اس کے پہلے نہیں تھا. پیدا ہوئے ستارہ نظر آیا، پورب سے لکھا ہے، پورب سے آتے آتے ظاہر ہے تب میں نے بتایا کوئی فاسٹ ٹرین تو تھی نہیں، بلٹ ٹرین نہیں تھی یا جہاز نہیں تھے، تو وہ اپنے مطلب مویشیوں پہ یا پیدل شاید سفر کیا ہوگا. تو آتے آتے انہیں جو ہے وہ ٹائم لگا، وہ ہیرودیس کے پاس آئے، ہیرودیس کے پاس رہے بھی. ہیرودیس نے دریافت کیا کہ جو بادشاہ آنے والا ہے وہ کہاں پہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہودیہ کے شہر یروشلم میں پیدا ہونا ہے. ہیرودیس نے اپنے ریسورسز سے پتہ کروایا. یہ ساری سٹوری آپ کو متی اس کے 2 چیپٹر میں ملے گی، دھیان سے آرام سے ضرور پڑھیے گا اس کو. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر مجوسی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں ان کے گھر میں. تب ہمیں ایک اسپیشل آیت ملتی ہے، اس میں متی اس کا 2 باب 11 آیت، اور اس گھر میں پہنچ کر، گھر میں لکھا ہوا ہے، سرائے میں نہیں لکھا ہوا، وہ چرنی میں نہیں لکھا ہوا، اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا. پھر ہوں، اسی جو ہے وہ اسی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ایج پیریڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہوا کہ ہیرودیس نے حکم دیا کہ 2 سال سے جو جو 0 سے مطلب 2 سال کے درمیان بچے ہیں، 2 سال سے کم بچے ہیں، ان کو ختم کروا دیا جائے. یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک پروفیسی جو ہے وہ پوری ہوئی تھی. تو یہ جو بات ہے شاید آپ کے لیے نہیں ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے، وی ہیو ٹو ری تھنک اگین، وی ہیو ٹو ریوائز اگین. آمین جی. ہم دوسری مسکنسیپشن کی طرف چلتے ہیں. دوسری مسکنسیپشن میں نو کی کشتی میں گزاری ہوئی مدت کتنی تھی. ابھی جب میں نے یہ سوال جو ہے وہ مطلب کافی جگہ پر ایسے مطلب ہوتا ہے نا کہ بھی فن کے لیے آپ کرتے ہو کہ یار چلو بائبل جو ہے تھوڑا کوئز ہو جائے. تو نو نے کتنا عرصہ جو ہے وہ کشتی میں گزارا تھا اپنے خاندان اور مطلب مویشیوں کے ساتھ، اس کے ساتھ، سب کے ساتھ. تو جواب آتے ہیں 40 دن. خیر 40 دن تو بارش ہوئی تھی اور طوفان آیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف بارش سے ہی پانی نہیں آیا تھا، زمین کے سوتے جو ہے تھے وہ پھوٹ نکلے تھے، زمین کے اندر سے پانی آنے لگ گیا تھا. دیٹ سٹوری یو وڈ فائنڈ پیدائش اس کا 6 باب اس کی 8 آیت میں. اور آپ کو یہ جان کر جو ہے نا وہ بڑا مزہ آنے والا ہے کہ کتنے دن گزارے تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب نوح کو خداوند نے حکم دیا تب وہ تھا 50 سال کا، جب اس کو جو بوٹ بنانے کا حکم ملا. پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب اگر اس کی ایج کو دیکھا جائے تو 600 سال کا جب وہ ہوا تب خداوند نے کہا کہ طوفان آنے والا ہے.
تو پھر آگے آپ کو مطلب چیزیں ملتی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ریفرنس جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا. لیکن جو نوح نے مدت گزاری تھی کشتی میں، وہ تھی 1 سال اور 10 دن. بہت زیادہ عرصہ ہے یہ. ابھی آپ اندازہ لگائیں، ماڈرن زمانے کے مطابق وہ کشتی اتنی بڑی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ مطلب تھوڑا ریسرچ کریں گے تو آپ کو اس سے بھی بڑی جو ہے وہ آپ کو جو کروز ہیں وہ آج کل میں ملیں گی. آپ اندازہ لگائیں 1 سال اور 10 دن نوح اپنے خاندان کے ساتھ، سارے جانوروں کے ساتھ کشتی میں رہا، اور خدا نے اس سے سب کچھ نوازا. بے شک اس نے سٹاک کیا ہوگا یا جیسے بھی کیا ہوگا، لیکن خدا نے کیسی ہی برکت دی کہ 1 سال اور 10 دن سارے جو ہیں وہ بنا کسی ٹینشن کے کھا پی رہے ہیں، اس کے اندر رہ رہے ہیں، مطلب طوفان سے بھی سیف ہیں، اور مطلب انہیں کوئی فکر نہیں ہے. لیکن آج اگر یہ ایک بڑی ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے، خدا اگر نوح کو اور پوری دنیا کے جانوروں کو ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کر 1 سال 10 دن کھلا سکتا ہے، تو ہمیں کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ میرا یہ بندہ بیمار ہے، یا میری جاب کا کوئی ایشو ہے، مجھے فائنینشیل ایشو ہے، یا میری کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کا ایمان یہاں سے یہاں ہو جائے گا. ابھی ایکسپلور کرتے ہیں کہ نوح نے کشتی میں ٹائم گزارا تھا، وہ دراصل تھا کیا. یہ آپ کو 6 سے 8 باب تک ملے گی ساری کہانی، جو آئی تھنک 7 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، یا 6 باب کی، میں ایک دفعہ پھر کنفرم کر دوں گا آپ کو. نوح کی عمر 600واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ. 600واں سال، یہ 8 جو ہے وہ 8 تک ہے اس کا جو چیپٹر ہے. نوح 600 سال کا ہوتا ہے. دراصل یہ نوح کے ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، اس کی مطلب جو ہے جو اس کی ایج تھی اس کی بات ہو رہی ہے. یہ کیلنڈر جو ہے یہ یہودی کیلنڈر نہیں ہے، اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیے گا. نوح 600 سال کا ہوا، اس کے دوسرے مہینے کی، یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک 17ویں تاریخ کو، 17 تاریخ کو کیا ہوا کہ خداوند نے کہا نوح کشتی میں آ جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے کہ 40 دن 40 رات طوفان آتا ہے. 150 دن پانی لکھا ہوا ہے چڑھتا رہا، 150 دن پانی ڈھلتا رہا. خدا کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ اتنا پانی 150 دن چڑھتا ہی رہا. پھر آگے جب اس کی مطلب ٹائم کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنا ٹائم گزارا، اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو، یہ تھی نوح کی برتھ ڈے. مطلب لکھا نہیں ہوا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، خود سمجھنے کے لیے، جب وہ 601 سال کا ہوا، اس کے مطلب جو اس دن کیا ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی. اپنی برتھ ڈے والے دن نوح نے کشتی کی چھت کو کھول دیا. پھر آگے کا لکھا ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ سطح سوکھ گئی، اور پھر دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو، پہلے مہینے کی 17ویں تاریخ کو وہ بوٹ کے اندر جا رہا ہے، لیکن وہ 600واں سال تھا. 600واں 1 سال ہوا، اس کے دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو وہ بوٹ سے باہر نکلا، کشتی سے باہر نکلا، اور یہ بنتے ہیں 1 سال 10 دن. شاید آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو، بٹ وین آئی ہیو فاؤنڈ آؤٹ آئی واز فیسینیٹڈ بائی دیٹ فیکٹ کہ خداوند مطلب وہ 1 سال تو رہا، لیکن خداوند آپ کو اتنی دیر کے لیے سنبھال سکتے ہیں. کیا ہی بات ہے خدا کی. ابھی ہم لوگ تیسری جو کہ جو یہ کڑیاں تھیں جو آپ کے سامنے مسکنسیپشنز جو بتائی ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو آن بورڈ کرنے کے لیے تھی، صرف اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم جو ریڈ کرتے ہیں ہمیں اور بھی فوکس کے ساتھ ریڈ کرنا ہے، تاکہ خداوند کے پیار کو ہم اور جان سکیں، اس کے انصاف کو ہم اور جان سکیں. جو ابھی شیئر کرنے والا ہوں یہ تھوڑی سی سخت باتیں ہیں، اور سخت اگین کلام کے مطابق ہیں. مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کلام میں ایک بھی لفظ جو ہے وہ بڑھاؤں گا یا گھٹاؤں گا، میں اس جگہ پہ جانے والا ہوں جہاں رونا اور دانت کا پیسنا ہے، اور جہاں پر کوئی بھی میری بخشش ہی نہیں ہے. میں خود کو ہمیشہ کی آگ میں جلا نہیں سکتا ہوں. تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں
That is from the Bible. بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی کے بعد کیا ہوگا جب ہم مر جائیں گے، جب ہم خداوند یسوع مسیح، ہم اپنوں کے لیے تو خیر مر ہی جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح میں جب ہم سو جائیں گے، اور اس کے بعد جب روز عدالت ہوگا، پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، پھر ہم کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اور صرف پرستش کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اور صرف قدوس قدوس کی صدا لگاتے ہوں گے. مطلب کچھ لوگوں کا کچھ ماننا ہے، کچھ لوگوں کا کچھ ماننا ہے. اگر آپ کسی غیر مسیحی سے پوچھیں، ان کا تو اور بھی کچھ ماننا ہے، بہت کچھ ہے ان کا ماننا. تو اپنے اپنے دل سے ایک دفعہ پوچھئے what we will do. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. I'm not the judge here. صرف اور صرف آپ نے جو سوچا ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ مرنے کے بعد کیا کرنے والے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہماری کیسی ہوگی. میں ایک پروگرام میں تھا، تو ہوا یہ کہ وہاں پر ہم پرستش کرتے ہوئے، خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، ہمیں تقریباً 4 گھنٹے بیت گئے. 4 گھنٹے سے خداوند کی پرستش ہو رہی ہے، بس پرستش ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اینڈ پہ میرے کمنٹس یہ تھے کہ خداوند کا شکر ہے کہ میں خاص طور پر نہیں تھکا. I was leading that program. میں بالکل نہیں تھکا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خداوند کا شکر ہے کہ ہم لوگ تھکے نہیں ہیں. تو پروگرام کے بعد ایسا ہوا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں تھکے کیونکہ ہم لوگ مرنے کے بعد یا پھر ہم جینے سے پہلے ہم لوگ اسی اسٹیٹ میں تھے. وی ور ان دا اسٹیٹ آف ورشپنگ گاڈ. مجھے دل کو یہ بات سننے کو بڑی اچھی لگی مجھے، لیکن پھر میں نے سوچا آئی ول ریسرچ آن اٹ، کیونکہ اگین سننا ضروری ہے، اور صحیح سننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جب بھی کوئی آپ فیکٹ یا فگر کسی سے سنیں، اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ اس کو ویریفائی کریں، کراس چیک کریں بائبل مقدس کے ساتھ، کیونکہ اینڈ پہ وہی سچ ہے جو کہ بائبل مقدس کہتی ہے. تو آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ آنسرز ملیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو اپنا آنسر بھی پتہ ہوگا کہ آپ نے ہم نے مرنے کے بعد کیسا کرنا ہے. اور یہ سب سے ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ تو فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. ہم کام تو اس زندگی کے لیے کر رہے ہیں نا کہ جہاں پر ہمارا ایکچولی مال ہے، کیونکہ خداوند کہتے ہیں جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا. تو ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں مرنے کے بعد؟ خداوند کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھیں گے اور انصاف کریں گے. ذرا اس بات کو سوچ کے دیکھیے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے یہی کہا تھا یا آپ نے یہ نہیں کہا تھا. ہم خداوند کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھیں گے اور انصاف کریں گے. اگر انصاف کی بات ہو رہی ہے تو ہم کیسا انصاف کریں گے، کس کا انصاف کریں گے، یہ آپ کو بائبل مقدس کی آیات سے ہی پتہ چلے گا. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 21 آیت، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا. خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. کلام میں جب بھی تخت کی بات ہوتی ہے یہ عدالت کی بات ہوتی ہے. آپ کلام کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اس کے تخت پر بیٹھیں گے. جب ہم غالب آئیں گے تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھیں گے، اور وہ وہی تخت ہوگا جو کہ ایکچولی باپ کا تخت ہے. سوچ کر دیکھیے، باپ کا، خداوند یسوع مسیح کا اور آپ کا تخت ایک ہے. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. کوئی بھی دنیا میں ایسا خدا نہیں ہے جو یہ پرومس کرتا ہے. آپ خداؤں کو لائن میں ایک دفعہ کھڑا کیجئے. خداؤں کو ہم ابھی فزیکلی نہیں کر سکتے، ایکچولی بکس کو کر سکتے ہیں. کمپیئر دا بکس. آپ ساری بکس کو سائڈ پہ، کوئی آپ کو غلام بنا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تم، ایون بیٹا بھی بناتے ہیں، لیکن بیٹا ایسا حق نہیں ہمیں دیتے کہ ہم تمہیں اپنے تخت پر بٹھائیں گے جو غیر مسیحی ہیں.
تو یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس تخت پر بٹھائیں گے جو کہ اس کا اور باپ کا تخت ہے، اور ہمارا تخت ایک ہی ہوگا. میں کہتا ہوں کہ دل کرتا ہے کہ بندہ لڈیاں پائے. اس کے بعد عدالت کی اگر بات آتی ہے تو کیا ہم عدالت جو ہے وہ انسانوں کی کریں گے؟ عدالت تو فرشتوں کی بھی ہونی ہے. ایسا ہی ہے نا، 1/3 فرشتہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ نیچے آ چکا ہے. تو اس کے بارے میں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ ہم کس کی عدالت کرنے والے ہیں؟ خداوند کا کلام کہتا ہے کرنتھیوں اس کا 6 باب 2 سے 3 آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ فرسٹ آف آل دنیا کا انصاف ہو گیا. کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پھر تیسری آیت پڑھیے گا ذرا میرے ساتھ، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ شاید ابھی آپ کو آپ کی قدر جو ہے وہ مزید ایسے ہائی لگنے لگے کہ میں تو بڑی توپ ہوں، میں تو بڑی چیز ہوں. خداوند نے کسی عام بندے کے لیے جان نہیں دی ہے، خداوند نے اس کے لیے جان دی ہے جو کہ دنیا کا انصاف خداوند کے ساتھ مل کر کرنے والا ہے، اور فرشتوں کا انصاف خداوند کے ساتھ مل کر کرنے والا ہے. اس لیے خداوند کہتے ہیں کہ فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. یہ مزدوروں کی اجرت ہے جی. آمین جی. پھر میں اس چوتھا جو ہے دیٹ از دا موسٹ کنٹروورشل. اور ابھی یہ ہے کہ اور بھی بڑی ساری مسکنسیپشنس ہیں، بہت ساری ہیں، میں نمبرز میں بتا نہیں سکتا. آئی تھنک جب میں نے کی تھی تو تقریباً 8 سے زیادہ ہو گئی تھی، تو اور بھی مطلب ذہن میں آتے جا رہے تھے کہ یہ بھی مسکنسیپشن ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. لیکن میں نے جو 4 لائٹر تھی میں نے وہ چوز کی ہیں. آگے جانے سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے، آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی مانند بنو. بہت لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اس کو بیان کی ہے، لیکن ہر بندے کی ٹھیک ہے، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن مجھے نا اس میں ایک جو اس عنوان کے حساب سے ایک بات ہے وہ بڑی اچھی لگی. اچھا بچے نا سوال بڑے کرتے ہیں، پاپا یہ کیا ہے، پاپا وہ کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. بندہ کہتا ہے یار تیری مہربانی چپ کر جا، میرے دماغ میں سان دے. ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. کبھی آپ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑا جائیں گے نا تو آپ سے سوالوں کی بچھاڑ، ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی تھانے میں بند ہو گئے ان کے ساتھ، اتنی انویسٹیگیشن. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا باپ ہے نا وہ کبھی بھی نہیں اکتاتا. وہ کہتا ہے کہ پوچھی جاؤ میں تمہیں بتائی جاؤں گا. اور بچوں کی مانند بنو، مجھ سے پوچھو، ایسک آئی ول آنسر ٹو یو. مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. خداوند کہتے ہیں تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو میں تمہارا باپ تمہیں مانگنے پر پاک روح کیوں نہ دوں گا. تو خداوند سے ایک دفعہ مانگ کر تو دیکھیے، اس کا روح آپ میں آ کر آپ کو ساری باتیں بتانے والا ہے. اور جو چوتھا ہے ہمارا مسکنسیپشن وہ یہی ہے کہ روح القدس کا بنیادی کام کیا ہے. دیٹ از ون آف دا موسٹ کنٹروورشل ٹاپک. یہ بڑے لوگوں سے پوچھا، بڑی ڈفرینٹ جو ہیں وہ جواب آئے، لیکن جو ٹاپ 3 تھے، پہلا تو یہ ہے کہ شفا دیتا ہے. پھر دوسرا یہ تھا کہ مطلب مشکل میں مدد کرتا ہے، اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کی مدد ہوتی ہے. پھر غیر زبانوں کا ذکر آیا. اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی بڑا اچھا جواب تھا، مطلب ٹاپ 3 ہی ہیں. ایک اور جواب جو مجھے کافی اچھا لگا وہ یہ تھا کہ روح القدس ہمیں دعا کرنا بھی سکھاتا ہے، آہیں بھر بھر کر جو ہے وہ دعا کرتا ہے. I was like you all are right، صحیح کہہ رہے ہو آپ. لیکن بنیادی کام کیا ہے؟ لیٹس سے I am a teacher، ٹیچ کرنا میرا بنیادی کام ہے. اس کے بعد آئی ایم اے کوک کرنا میرا بنیادی کام ہے. ہاں میں اور بھی کام، اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ہر ٹائم کوک ہی کرتا رہتا ہوں، میں اور بھی کام کرتا ہوں. میں مطلب سائیکل بھی چلا سکتا ہوں، میں کسی کو، میں سنگنگ بھی کر سکتا ہوں. مطلب کوک ہوتے ہوئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. لیکن ایک بنیادی کام ہوتا ہے آپ کا، وہ کیا ہے؟
اگین میں پھر اسی بات پہ واپس جاؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھیں بچوں کی مانند خداوند روح القدس کا بنیادی کام کیا ہے. ابھی خداوند کیا کہتے ہیں؟ وہی سب باتیں سکھائے گا جو کچھ یسوع مسیح نے ہم سے کہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہاں، ان سب باتوں کی وجہ سے آپ شفا دیتے ہو، آپ جو ہے آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو روحانی ترقی ملتی ہے. دوز آر دا سیکنڈری تھنگس. پہلی جو سب سے جو بنیادی کام ہے وہی باتیں بتائے گا جو خداوند یسوع مسیح نے آپ سے کہیں. اچھا، جب میں نے مطلب یہ پیغام شیئر کیا تو کسی نے کہا کہ اچھا خداوند یسوع مسیح کی کہا جاتا ہے کہ عمر جو تھی وہ 33 سال تھی، تو اس کا مطلب ہوا کہ جو صرف 33 سال میں ہوا. سوال بڑا اچھا تھا. جواب یہ ہے کہ ہی از دا الفا اور اومیگا. وہ کہتا ہے کہ میں اول اور میں آخر ہوں، میں دنیا کی ابتدا سے بھی پہلے تھا اور میں دنیا کی انتہا کے بعد بھی رہوں گا. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلنے والی ہیں. میں ایسا ہوں. تو روح القدس نہ صرف اس 33 سالہ زندگی کے بارے میں بتائے گا بلکہ ایسی باتیں بھی بتائے گا جو کہ اس وقت سے بھی پہلے تھی، جو کہ دنیا سے بھی پہلے تھی. آگے آیات میں آپ کو دینے والا ہوں اور بڑی آپ کا دل خوش ہونے والا ہے. آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. تو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو، مطلب ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ سب باتیں جو کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمیں بتائے گا. اور ان باتوں میں سب سے پہلی جو آیت ہے ہمیں یہ ملتا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. آمین جی. جون 14:26 دوسری آیت کیا ہے؟ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. پروفیسیز یو آر گوئنگ ٹو، آپ آج کے پروفٹس ہوگے. اگر آپ میں خداوند کی باتیں ہوں گی، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. آمین جی. پھر خداوند کی تہ کی باتوں کی ذکر ہے کہ ایسی باتیں جو کہ پرانے نبیوں پر بھی نہیں کھلی تھیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ آئندہ کی خبریں دے رہے ہو نا. یو آر دا پروفٹ ناؤ، یو آر دا سنز آف گاڈ، یو آر دا ڈاٹرز آف گاڈ. ابھی کیا کہتے ہیں خداوند کہ لیکن ہم پر خدا نے اس روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتوں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. آپ کے پاس روح ہے تو ساری چیزیں ممکن ہونے والی ہیں. اس لیے خداوند کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے. باتیں کہاں سے آ رہی ہیں جی؟ روح آپ کو بار بار یاد کروا رہا ہے. تو اگر روح آپ کو بار بار یاد کروا رہا ہے تو آپ کے دل میں ہے. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. معجزات، شفا دینا، ترقی، کسی کو بلیس کرنا، میں کہتا ہوں بات ہی کوئی نہیں ہے. خداوند جب بھی آپ کسی بات کو سنیں تو ایک آیت کو ضرور یاد رکھیں کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. whenever you listen something, whenever you read something, صرف اور صرف خداوند کا خوف رکھ کے اس کو ریڈ کریں. اگر خوف رکھیں گے تو آپ کو روح کی ہدایت ملے گی. روح آپ کو وہی باتیں بتائے گا جو کہ خداوند یسوع مسیح نے بتائی ہیں. آپ میں کیا ہوگا کہ علم کا شروع ہو جائے گا، علم آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم لوگ احمق، بیوقوف ہیں ہی آلریڈی. کیونکہ اگر خداوند ہم میں نہیں ہے تو ہم لوگ بیوقوف ہی ہے نا. ہم لوگ اب خود کو عالم فاضل تھوڑی بول سکتے ہیں. تو صرف اور صرف جب کلام کو سنیں تو خداوند کا خوف رکھ کے سنیں اور یہ جان کر کریں کہ آپ خود کے لیے نہیں، آپ کسی کے لیے نہیں، آپ صرف اور صرف خدا کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے وارث بن سکیں. وہ جو ہمیں اپنے تخت پہ بٹھانا چاہتا ہے وہ ساری چیزیں ہو سکیں جو کہ خداوند نے پلان کی ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے خداوند نے
ہمارے لیے خود کو قربان کیا ہے۔ میں آپ سب کا اور خاص طور پر اگین فضل بشارتی گروپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم سب دعا کریں اور خداوند سے مانگے کہ ہمیں وہ اچھے صحت مند سننے والے کان عطا کرے اور صحت مند آنکھیں دے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو مزے لے کر کھائیں۔ جیسے کوئی رس بھرا سیب کھاتے ہیں نا، جو رس ٹپکتا ہے جس سے، ویسا سیب سمجھ کر ہم خداوند کے کلام کو کھائیں اور مزے لے کر کھائیں۔ اے پیار سے بڑے خداوند ہے ہمارے خدا کائنات کے بادشاہ، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو خداوند ہمیں اپنا صحت بخش خداوند لذیذ کلام عطا کرتا ہے، جو کہ خداوند کھانے سے نہ صرف ہماری خداوند میرے خدا روح سیر ہوتی ہے، بلکہ خداوند ہم لوگ روحانی، جسمانی اور خداوند دنیاوی ہر قسم کی خداوند ترقی حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے خداوند، آج میں اس حاضر جماعت کے لیے، وہ لوگ جو اس کلام کو خداوند آن لائن سنیں گے، خداوند اس ویڈیو کو دیکھیں گے، میرے پیارے خداوند ان کے لیے خاص طور پر ان کے کانوں کے لیے، ان کی آنکھوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جب بھی خداوند وہ آپ کا کلام سنیں، وہ آپ کے خوف کے ساتھ سنیں، تاکہ خداوند ان میں علم کا، حکمت کا، فہم کا اضافہ ہو۔ ہم سب کچھ خداوند مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں آپ ہی کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ اب ہم سب خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے اور اس کے بعد خدا کے خادم ہمیں کلمات برکات سے رک سکتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہم آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ، تمام لوگ جو آن لائن ہیں ان کے ساتھ، تمام سننے والوں کے ساتھ رہے، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ رہے جنہوں نے مسیح کے لیے دکھ اٹھایا، آمین۔ جی بردر حیدر، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو جی۔ بڑا ہی ایکسلنٹ کلام میں نے